मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तेरे घर एक ऐसा चांद सा पोता पैदा हुआ है जो चांद को चांदनी देने वाला आया है, जो रोशनी देने के लिए आया है, कायनात की हिदायत और रहबर और रहनुमाई के लिए आया है, पूरी कायनात को जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया है। जानवरों के नबी, परिंदों के नबी, चरिंदों के नबी, हवा फिजा के नबी, सारी कायनात के नबी बनकर के आए हैं। और वो ऐसा नबी बनकर के आए हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। उसी नूर और उसी रोशन किताब की हमें पैरवी करने का हुक्म है। आज की तारीख वो तारीख है जिस तारीख से बढ़कर कोई तारीख नहीं हो सकती। आज की रात से बढ़कर दुनिया में कोई रात नहीं हो सकती। आज की सुबह से बेहतर कायनात में कोई सुबह नहीं हो सकती है। इसलिए कि इसी सुबह के वक्त पे बादल आज हर्षंत छाए हुए हैं, देख कर आसमानों पे बादल आज हर्षंत छाए हुए हैं और रब के महबूब महफिल में अपनी देखो तशरीफ लाए हुए हैं। और देख कर काफिला हाजियों का, देख कर काफिला हाजियों का मैं तरपने लगा और फिर ये सोचा, देख कर काफिला हाजियों का मैं तरपने लगा फिर ये सोचा, बस वहीं जा रहे हैं मदीना जिनको आका बुलाए हुए हैं। अब मैं माइक पर हजरत अल्लामा व मौलाना जनाब फिदाउल कादरी चतुर्वेदी साहब को दावत सुखन देना चाहता हूँ इस शेर के साथ। ये अलग बात है वो दूर खड़े रहते हैं, ये अलग बात है वो दूर खड़े रहते हैं और फिर भी जो बड़े हैं वो हर वक्त बड़े रहते हैं। ये अलग बात है वो दूर खड़े रहते हैं फिर भी जो बड़े हैं वो हर वक्त बड़े रहते हैं। और ऐसा असलाफ से मिलता है मेरा सजरा, ऐसा असलाफ से मिलता है मेरा सजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना फिदाउल कादरी चतुर्वेदी साहब किबला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व साबिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी ख़ैश हैराना मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाब बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जभी तो सरकार बरेली सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम मुग़रक़ून ख़ुज़ यदी सहिलना इश्कालना। गौस आज़म गौस आज़म गौस आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा और मते रूह पैगंबर एक नज़र कुन सुयमा और ये शफ़े ज़माना ज़माने मदनुमा दरहाई बस्ता राज कलीदे करम गुशा और बगैर दाबे बला अफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात पुश्ती और बहक़ ख्वाजा उस्मान हारोनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल खा शहज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन मुर्तज़ा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन इज़्ज़ुनाया हिरज़नाया कंज़नाया फ़ौज़ना लैज़ुनाया गैसनाया गौसना इमदाद कुन। आइए सबसे पहले पूरा मजमा पूरी बेदारी पूरी ज़िम्मेदारी इंतहाई खुलूस अक़ीदत मोहब्बत व उल्फ़त के साथ जिसके पास जितनी आवाज़ है उस आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए। दिल लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी इशा की नमाज के बाद से ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और इमाम साहब क़िबला ने बहुत अच्छा ख़िताब भी और नाते पाक के अशार भी आपने सुने हैं और उनसे पेशतर आपने अपने गांव के परवरदा भाई
علی بھائی سے آپ نے اچھا کلام سنا ہے. آئیے 10-15 منٹ آدھا پون گھنٹہ کی جتنی آپ کی اجازت ہو اور مرضی ہو اتنی گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تھوڑی دیر آپ کی سماعت چاہیے اور آپ کی بیداری چاہیے. اگر آپ سننے کے لیے تھوڑی سی بھی بیداری پیش کریں گے تو میں سنا کے چلا جاؤں گا. اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو پورا مجمع محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور دل لگا کے بولیں یا رسول اللہ. ایسے نہیں، جھنڈا مدینے والے کا، ڈنڈا بریلی والے کا، اور عشق اعلیٰ حضرت کا، اور محبت 12ویں شریف 12 ربیع النور کا، جھنڈا سرکار کی آمد کا. دونوں ہاتھوں کو جھنڈا بنا دیجئے اور جھنڈا بنا کے بولیے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، غمخار کی آمد. ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو. سرکار کی آمد، غمخار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، ساقی کوثر کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد. ذرا جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو، مرحبا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بس اسی رنگ میں اور اسی طرز میں آپ سنیے. انشاءاللہ 10-15-20 منٹ کی گفتگو میں آپ کو کچھ سننے کو ملے گا اور احساس ہوگا کہ آج فداء القادری سے اچھی باتیں بھی ملی اور اچھا کلام بھی سننے کو ملا. آئیے میں اپنے معمول کے مطابق اور اپنی عادت اور اپنی طبیعت کے مطابق، اب آپ مسجد میں یہ پروگرام سن رہے ہیں، اس لیے نہ مجھ کو ہماری آواز سننے میں آ رہی ہے، نہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور نہ شاید آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن خیر میری ڈیوٹی ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے جائیں گے. پورا مجمع ایک بار اور، جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ چلو پروگرام ختم ہونے والا ہے، میں ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ 15-20 منٹ کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائیں. اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے یا اپنے گھر پہ اپنے موبائل میں پبجی، فری فائر اور لوڈو گیم میں اپنا وقت بتانا چاہیے. آئیے، آج کی رات شب نور ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اتارا ہے، جس کو ہم 12ویں شریف کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر احسان فرمایا کہ اپنا رسول اس کائنات میں مکہ کی دھرتی پر بھیجا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں رسول دیا تو آخری نبی دیا، نبی دیا تو آخری نبی، رسول دیا تو آخری رسول، کتاب دیا تو آخری کتاب قرآن مجید، شریعت دیا تو آخری شریعت دیا. اس لیے اس نبی کے جیسا کوئی نبی نہیں، اس رسول کے جیسا کوئی رسول نہیں، اس پیغمبر کے جیسا کوئی پیغمبر نہیں. ہم خوشیاں منائیں، ہم جھنڈے لگائیں، ہم نبی کی میلاد سجائیں، ہم اپنے گھر کو چراغاں کریں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ آنے والے نبی اتنے لاجواب اور باکمال نبی ہے. اسی نبی کی آمد کا جلسہ ہے کہ چاند تارے گگن مسکرانے لگے. مسجد ہے، تھوڑا سا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، پاؤں پھیلا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. بھائی صاحب آپ لوگ اگر پاؤں میں کوئی دقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیٹھیے، اور اگر دقت ہے تو بیٹھ جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر کوئی دقت نہیں ہے تو تھوڑا سا ادب و احترام سے بیٹھ جائیے. اور یہ پاکیزہ محفل ہے، اس کا ادب ہر حال میں ضروری ہے. پورا مجمع محبت سے بولیں سبحان اللہ. چاند تارے گگن مسکرانے لگے، چاند تارے گگن مسکرانے لگے. ارے میرے سر کا تیرے سر کا تشرے پھیلانے لگے، چاند تارے گگن مسکرانے لگے، چاند تارے گگن. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ سید حسین انصاری. اچھا ماشاء اللہ. سید حسین انصاری صاحب قبلہ نے 50 روپیہ کرنسی دیا ہے. اللہ تعالیٰ 50,000 نیکیاں عطا فرمائے، 50,000 بلا بیماری سے محفوظ و مامون رکھے. ہمارے چاچا نے بھی
60-65 साल की उम्र हो चुकी है। इन्होंने भी अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया। मैं बड़ी मोहब्बत से इन तमाम दोस्तों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन, सिवाय गम अहले बैत के। चांद तारे गगन मुस्कुराने लगे, चांद तारे गगन लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे, लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे, लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे। जब मेरे नबी की आमद हो रही थी, मेरे सरकार की तशरीफ आवरी हो रही थी, तो मुल्क शाम में एक आतिश कदा था। आतिश परस्त लोग जो आग की पूजा करते थे, वहां सालों साल से सदियों से आग जलती रहती थी, एक लम्हे के लिए भी आग नहीं बुझती थी। मेरे नबी आ रहे हैं तो अचानक क्या देख रहे हैं कि आतिश का दाग बुझने लगा है। जहां आग लगी हुई थी, वो लगी हुई आग, बरसों की पुरानी आग एकाएक बुझने लगी। एकाएक आग बुझने लगी तो लोगों को पता चल गया आज आग क्यों बुझ रही है। पता करो कि आग बुझ क्यों रही है, जो आग सदियों से न बुझी। जिस आग की हम पूजा करते हैं, आखिर इस माबूद को हो क्या गया है। जिसकी हम इबादत करते हैं, वो आज दम तोड़ने लगा है। आज उसकी हम परस्तिश कर रहे हैं, पता नहीं मेरा माबूद हमसे रूठ गया है। उसके मन में आया कि मेरा माबूद हमसे रूठ गया है। हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, लगता है इसकी परवरिश करने में और इसकी परस्तिश करने में कोई कमी हो गई है। मेरा माबूद हमसे रूठ रहा है। चलो इसको मनाने की कोई तरकीब निकालो। बड़े बड़े उस दौर के काहिन, बड़े बड़े जानकार लोगों को बुलाया और बुला करके पूछा कि बताओ, आखिर जिस आग की हम पूजा करते हैं, सालों साल से लकड़ियां खत्म नहीं होती, आग खत्म नहीं होती, आग बुझती नहीं है, वो आग आज अचानक बुझने लगी है। आखिर इसका कारण क्या है, क्या वजह है। लोगों ने पता किया तो पता चला कि आमना के घर में अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर बन करके, हलीमा के दिल के टुकड़े बन करके मक्का शरीफ की धरती पर एक नबी आ रहा है। अब वो ये बताने के लिए आ रहा है आग की पूजा नहीं होगी, बल्कि आग पैदा करने वाले की इबादत होगी। पत्थर की परस्तिश नहीं होगी, बल्कि पत्थर को पैदा करने वाले खुदा की पूजा होगी। अब किसी गैर माबूद के सामने पेशानी नहीं झुकाई जाएगी, उसके सामने पेशानी झुकाई जाएगी जो हमारा रब है, हमारा माबूद है, हमारा खुदा है। बस उसी मंजर को आप सुने कि एकाएक अचानक आग क्यों बुझने लगा। उस दौर में, उस जमाने में मक्का शरीफ में बड़े बड़े बुत रखे हुए थे, बड़े बड़े बुत, बड़े बड़े मुजस्समे रखे हुए थे मूर्ति की शक्ल में। किसी का नाम लात, किसी का नाम मनात, किसी का नाम उज्जा, किसी का नाम होबल। इस तरह से अलग अलग कबीले का अलग अलग खुदा होता था। जैसे आज हमारे पास अंसारी बिरादरी है, मंसूरी है, शेख है, पठान है, मुगल है, सैयद है, मिर्जा है, हर तरह के बिरादरी के लोग हैं। उस दौर में भी अलग अलग बिरादरियों में और कबीले में लोग बटे हुए थे। सबका अलग अलग खुदा था, अपना खुदा अलग होता था, हर बिरादरी का अपना अलग माबूद होता था। लोग उसी के सामने सजदा करते थे, उसी के सामने पेशानी झुकाते थे, उसी की इबादत करते थे। जब मेरे सरकार आए तो फिर लात भी गिरा, उज्जा भी गिरा और सारे के सारे बुत मुंह के बल भी गिरने लगे हुए थे। आइए मैं नबी की आमद और विलादत का तस्करा करने की जा रहा हूं। आप पूरी तैयारी और बेदारी के साथ इस शेर को सुने, पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे, लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे, लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे, बुझ गए बुत कदे, लातोजा गिरे बुझ गए बुत कदे, लातोजा गिरे।
سارے ابلیس ماتم منانے لگے. کیوں؟ ارے میرے سرکار تشریف لانے لگے. چاند تارے گگن مسکرانے لگے. چاند تارے گگن. اب ایک ایسا مصرع پڑھتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کا دل بولے گا سبحان اللہ, آپ کی زبان بولے گی سبحان اللہ, آپ کا عشق بولے گا سبحان اللہ. اگر اس سے پہلے آپ کی زبان اجازت دے اور دل کہے تو ایک بار اگر شعر کو سننے سے پہلے اگر آپ کو دل چھو جائے, دماغ کو پہنچ جائے, تو دل دماغ سے رب کی بڑائی اور رب کے رسول کی پرشنسا کرے اور رب کے رسول کی تعریف میں ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. میرے سرکار تشریف لانے لگے. میرے سرکار تشریف لانے لگے. جزاک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. میرے آقا کی جب ہے ولادت ہوئی, میرے آقا کی جب ہے ولادت ہوئی. آج لگ بھگ 1501 سال ہو گئے میرے سرکار کی ولادت کے, میرے سرکار کی آمد کے. کوئی پوچھے کتنے دنوں سے تم یہ جشن منا رہے ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں 1500 سال سے. ظاہری طور پر اور باطنی طور پر تو روز ازل ہی سے, جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہم میلاد ہی سجا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہی میلاد سجایا ہے, کائنات کو بنایا اپنے حضور کے لیے, پوری کائنات کو سجا دیا. آسمان کو دیکھیں کس طرح سے سجایا ہے, زمین کو دیکھیں کس طرح سے سجایا ہے. آسمان کو ستاروں سے, چاند کو چاندنی دے کر کے, سورج کو روشنی دے کر کے, دریا کو روانی دے کر کے, موجودوں کو طغیانی دے کر کے, سمندر کو سیلانی دے کر کے, بادل کو شعور دے کر کے, اور ہوا فضا میں مہک دے کر کے اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا اور کمک میں لگا دیا اور دنیا کو بتایا یہ پوری کائنات ہم نے اس لیے سجایا ہے کہ اس میں میرا پیغمبر آنے والا ہے, اس میں میرا محبوب آنے والا ہے, اس میں میرا چہیتا نبی آنے والا ہے. اگر مجھے اس نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا, میں آسمان نہ بناتا, میں چاند و سورج کو روشنی نہیں دیتا, میں ستاروں کو جھرمٹ نہیں دیتا, میں دریا کو روانی نہیں دیتا, موجوں کو طغیانی نہیں دیتا, سمندر کو سیلانی نہیں دیتا, بادل کو شور نہیں دیتا, ہواؤں کو زور نہیں دیتا, کلیوں کو چٹک نہیں دیتا, پھولوں کو مہک نہیں دیتا, سبز کو لاک نہیں دیتا, آگ کو دمک نہیں دیتا, حوروں کو چٹک نہیں دیتا, پھولوں کو مہک نہیں دیتا, آبشاروں کو ترنم نہیں دیتا, یہاں تک کہ پوری کائنات کو نہیں سجاتا. جبھی تو یو پی کا وقار, جبھی تو سیدنا سرکار چھپرا کے تاجدار حضور نعمت العلماء فرماتے ہیں یہ بات نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بولے 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 سبحان اللہ. یہ بات نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ شمس و قمر کی جب جگمگاتی, نہ شاخوں پہ بیٹھے کلی مسکراتے, نہ شبنم برس کر گلوں کو نہاتے, نہ آ کر کلی کو صبا گود گداتے, نہ آ کر کلی کو صبا گود گداتے, نہ آ کے کلی کو صبا گود گداتے. یہ محفل سجائیں گے قرآن والے, لگائیں گے سینے سے عرفان والے. یہ محفل سجائیں گے قرآن والے, یہ محفل سجائیں گے قرآن والے.
لگائیں گے سینے سے عرفان والے. ارے یہی کہتے آئے ہیں رحمان والے, یہ بارہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا ترا دے, ڈال صدقہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. آج اسی نبی کی آمد کا تذکرہ اور تبصرہ کرنے کے لیے, ان کی آمد کا چرچا کرنے کے لیے ہم عاشقان رسول آج سوڑی جلال پور کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں, اور ان کا میلاد سجا کر کے, ان کی ولادت کا جشن منا کر کے ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 1501 سال پہلے میں نبی کی آمد ہوئی ہے. 1501 سال پہلے بھی نبیوں نے, رسولوں نے, پیغمبروں نے, یہاں تک کہ حور و غلمان نے, جنت کے فرشتوں نے میرے آقا کی میلاد سجائی ہے, میرے آقا کی ولادت کا جشن منایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم عاشقان رسول بھی عاشقان رسول ہو کر کے, امت رسول ہو کر کے ہم ان کی آمد کا جلسہ اور ان کی آمد کا جشن سجا رہے ہیں, ان کی ولادت کا چرچا کر رہے ہیں, اور ان کی آمد کی خوشیوں میں ہم اپنے گھر بار کو سجا رہے ہیں, دکان مکان کو چمکا رہے ہیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا, سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. فارا کی بلندی کا ایمان نہ بدلے گا, فارا کی بلندی کا چٹان نہ بدلے گا. بدلتا ہے دنیا میں ہر بار حکومت, بدلتی ہے دنیا میں ہر بار حکومت. میرے خواجہ پیا کا جیسا احسان نہ بدلے گا. اور ربیع الاول امیدوں کہ دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. بسد انداز یکتائی, بغایت شان زیبائی, امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی. اور ابھی جبریل اترے بھی نہیں تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے, مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے. میرے سرکار کی آمد کا جلسہ ہم ہی نہیں, اور ان کا عشق اور ان کی محبت کی قربانی ہم ہی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ دنیا میں جتنے سارے انسان ہیں, جتنے سارے ملائک ہیں, جتنی ساری مخلوق ہے, میرے نبی کی آمد کا جلسہ سجا کر کے آج ولادت کا جشن منا رہی ہے. اس لیے میرے سرکار کی آمد کے موقع پر دو مصرع پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دنیا میں پیغام ہمارا زندہ ہے, اصغر بولے نام ہمارا زندہ ہے, اکبر بولے نام ہمارا زندہ ہے. اور ہر مسجد سے ہر مسجد سے آتی ہے آواز یہ, ارے زندہ تھا اسلام ہمارا زندہ ہے, زندہ تھا اسلام ہمارا زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اب جو مصرع میں پڑھنا چاہتا تھا وہ مصرع میں آپ تک پہنچاتا ہوں. بھائی صاحب کو بلا نے 100 روپے کے انعام پرسکار سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ بے پناہ 100,000 نیکیاں عطا فرمائے, 100,000 بلا بیماری سے محفوظ و معمول رکھے.
دنیا کے غم سے اور دنیا کے ہر درد سے نجات اور رہائی عطا فرمائے. بس یہ شعر سنیں پورا مجمع محبتوں کے ساتھ, شریک سفر ہو جائیے, پورا مجمع دل لگا کر بولیے یا رسول اللہ. ان کی آمد کا چرچا کریں ہر گھڑی, ان کی آمد کا چرچا کریں ہر گھڑی, ان کی آمد کا چرچا کریں ہر گھڑی, ان کی آمد کا چرچا کریں ہر گھڑی. ابر رحمت ابر رحمت کے ہر سمت چھانے لگے, ارے میرے سرکار تشریف لانے لگے, چاند تارے گگن مسکرانے لگے. خاتم المرسلین سید الانبیاء, خاتم المرسلین سید الانبیاء, خاتم المرسلین سید الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم المرسلین, خاتم المرسلین سید الانبیاء. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. مرحبا 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 مرحبا, آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. ہو مبارک تیری گود میں آمنہ. اب آمنہ یاد رکھیں, آمنہ حضرت, اب آپ کو بتا دیں, اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آمنہ کون ہے, حضرت آمنہ کا نام کس نام سے, ان کو کس طرح سے آپ جانتے ہیں, تو شاید ہم میں سے کوئی دو چار لوگ بتا دیں, لیکن سب لوگ نہیں بتا پائیں گے. لیکن آپ حضرت آمنہ کو سنیں, آمنہ کا بیان بھی سنیں. آمنہ, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں, اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ولادت کے پورے راوی ہیں. پوری ولادت حضرت آمنہ سے مروی ہے. بس وہ سنیں. کوئی دقت ہے, کوئی دقت ہے, سنیں گے, سننا چاہتے پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ. ہو مبارک تیری گود میں آمنہ, ہو مبارک تیری گود میں آمنہ. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ, مرحبا 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 مرحبا. ایک بار سب کو بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, دلدار کی آمد, غمخار کی آمد. ذرا اونچا بولو, ذرا اونچا بولو, شرمانا چھوڑو. سرکار کی آمد, مختار کی آمد, دلدار کی آمد, غمخار کی آمد. ہو مبارک تیری گود میں آمنہ. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ, مرحبا 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 مرحبا. جن کو محبوب اپنا خدا نے کہا, جن کو محبوب اپنا خدا نے کہا, اور قرآن جن پر اتارا گیا, اور قرآن جن پر اتارا گیا, اور قرآن جن پر اتارا گیا. ان کی آمد کا چرچا ہوا ہے طرف, ان کی آمد کا چرچا ہوا ہے طرف. ہر طرف گونج اٹھی
یہ صدا مرحبا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 حضرات میرے آقا کی آمد ہوئی ہے 12 ربیع نور کی صبح صادق کا سہانا وقت ہے میرے سرکار کی جب آمد ہو رہی ہے سن 571 عیسوی کا زمانہ ہے صبح صادق کی سہانی سی گھڑی ہے ایسی سہانی گھڑی جس گھڑی ہوا فضا میں شفا تقسیم ہو رہی ہے جس وقت غریبوں کو مسکرانے کا وقت آ گیا ہے بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آنے والا آ گیا ہے بے چاروں کو چارہ دینے کے لیے آیا ہے غریبوں کو سینے سے لگانے والا آیا ہے فریادوں کی فریاد پوچھنے کے لیے اور سننے کے لیے آیا ہے ایک ایسا نبی آیا ہے ایک ایسا رسول آیا ہے جس نے بیٹی کا وقار بڑھایا ہے بیٹی کو سمان دیا ہے بیٹی کی عزت و وقار کو زمین کی پستی سے اٹھایا ہے اور آسمان کی بلندی پر پہنچایا ہے ایک ایسا نبی آیا ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھایا ہے روتے ہوئے کو ہنسایا ہے بلکتے ہوئے کو دلاسا دیا ہے غم زدے کو مزدے جاں فضا سنایا ہے بے سہاروں کو سہارا دیا ہے جبھی تو یو پی کا وقار دہلی کا قرار اڑیسہ کا نکھار ممبئی کی شان کلکتہ کی جان اہل سنت کی پہچان ذرا محبت سے بول دو سوڑی جلال پور کا غیور مسلمان بریلی کے احمد رضا خان پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی ایسا اسم و شان نبی ہم نے پایا ہے یہ اسی صبح صادق کی سہانی سی گھڑی کا فائزہ ہے اسی سہانی گھڑی کا فیضان ہے کہ ہم اور آپ نبی کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے محبت کا چراغ روشن کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن نبی کی ولادت کی خوشخبری آمنہ کو سنایا جا رہا ہے آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا تو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے بھائی نے 100 روپے کے انعام پرسکار سے نوازا حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا میرے شکم اطہر میں جلوہ افروز ہوا تو تاریخ بتاتی ہے اتہاس گواہ ہے ساکشی ہے اور اتہاس پکار کر کہتی ہے میرے آقا کی ولادت سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا سر سے سایہ اٹھ گیا تھا یعنی یتیم ہو گئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت عبداللہ مدینہ شریف کی طرف جانے والے ہیں اور اس طرف جانے جاتے ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر حضرت عبداللہ کو درد شکم ہوا اور پیٹ میں اتنا تیز درد ہوا کہ حضرت عبداللہ اپنے ننیحال پہنچتے پہنچتے وہاں انتقال کر گئے ان کا وصال ہو گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں ڈوب گئی کہ اب کیا ہوگا میرا ایک ایسا پتی میرا ایک ایسا شوہر جس کے بغیر زندگی اجیرن ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے جو میرے سر کا سرتاج بھی ہے جو میری زندگی کا سہاگن بھی ہے اور جو میری زندگی کے لیے تاجدار بھی ہے لیکن میرا شوہر مجھ کو چھوڑ کر داغ مفارقت دے کر کے مجھ سے رخصت ہو گیا میرا شوہر انتقال کر گیا ہے یہ غم ستا رہا تھا تب تک کہ حضرت آمنہ کو تسلی ہوئی تسلی دینے والے رب کی ذات نے تسلی دی اور حور و ملائک نے تسلی دی اے آمنہ غم نہ کر اللہ رب العزت نے اگر تیرے سر سے اگر تیرے شوہر کا سایہ چھین لیا ہے تو تیرے شکم میں ایک ایسی امانت عبداللہ کی پل رہی ہے جس کی وجہ سے تیرا نام روشن ہوگا تیرا خاندان چمکے گا تیرے قبیلے کا نام چمکے گا پوری دنیا نام لیتی رہے گی صبح قیامت تک تیرا چرچا ہوتا رہے گا تیرے عبداللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ سن کر کے حضرت آمنہ کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے کبھی مائک ادھر لے کے آ رہے ہیں کبھی باکس ادھر لے کے جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں حضرات بتانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائی ہوئی ہے بے چینی کے شکار ہیں پریشانی میں ہے اور اس زمانے میں دستور تھا لگ بھگ سال بھر تک عورتیں سوگ میں رہتی تھی یعنی غم میں ڈوبی رہتی تھی ایک سال تک ایک سال کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ اس کو گھر سے نکلنے دیا جاتا تھا عرب کا دستور تھا ایک سال کے بعد گھر سے اسے باہر کسی بھی ضرورت کے لیے یا اپنے سسرال میکے سے نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے میں جب سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میرا بیٹا میرے شکم میں آیا تو کبھی رات کی تنہائی میں حور و غلما کے مبارکبادی دیتی تھی اور کہتی تھی حور آ کر کے کہتی تھی تجھے
کہ مبارک ہو تیرے شکم میں ایک ایسا بیٹا پل رہا ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان چمکے گا, جس کی وجہ سے کعبہ کی دھرتی چمکے گی, مکہ کی دھرتی کا نام روشن ہوگا, تیرے قبیلے کا نام روشن ہوگا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ لگ بھگ 9 مہینے تک میں نے جو اپنے پیٹ میں اپنے بیٹے کو محمد کو اپنے شکم میں رکھا, جیسے اور ماں کو پیٹ میں رکھنے کی وجہ سے, بچہ پلنے کی وجہ سے جو درد شکم ہوتا ہے, درد ذہ ہوتا ہے, مجھے کبھی ایسی حالت محسوس نہیں ہوئی, مجھے کبھی درد ذہ نہیں ہوا, یعنی ڈیلیوری کا درد نہیں ہوا. ایسا میرے اللہ نے انتظام فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو نور بنا کے بھیجا, نور بنا کر پیدا فرمایا, اس لیے نور رہا تو وہ انسان نہیں, وہ نور ہے, نور کی وجہ سے انسان کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں, اور وہ نور ایسا نور, اسی نور کا تذکرہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں فخرج منی نور, مجھ سے ایک نور کا ٹکڑا ظاہر ہوا, مجھ سے ایک نور نکلا. عام انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نور نکلا. نور کا معنی روشنی, نور کا معنی پرکاش, نور کا معنی لائٹ. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے, میرے پیٹ سے ایک نور نکلا, اور وہ نور جس کے بارے میں قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور, نور و کتاب مبین, تحقیق کیا آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب. اس کا مطلب حدیث میں بھی آیا فخرج منی نور, کہ تم سے ایک نور نکلا. اور ادھر قرآن بھی پکار کر کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ادھر کا ہے افراتفری کا ماحول ہے. ایسے ہی لوگ پروگرام سنتے ہیں. چلیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اتنا ضرور کہوں گا, خدا نے اپنی قدرت سے الگ ایک نقشہ بنایا ہے. اس کائنات کا نقشہ ایسا عجیب بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے سجا دیا ہے. جس نور کا تذکرہ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب. اور نور سے مراد نور محمدی یعنی ہمارے پیغمبر کی ذات ہے, اور کتاب مبین سے مراد وہ کتاب جس کو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جس قرآن کی تلاوت کر کے نیکی میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں 2 نور عطا کیا ہے. 2 نور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھ عطا کی ہے. ایک آنکھ سے ہم قرآن کی تلاوت کریں, دوسرے آنکھ سے ہم رسول کی, اس رسول کی زیارت کریں جس رسول کی زیارت سے قرآن کی تلاوت کا شعور ملتا ہے, اور اس قرآن کی تلاوت کریں جس قرآن سے رسول کو سمجھنے کا شعور ملتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک ہاتھ میں ہمیں قرآن دیا, دوسرے ہاتھ میں ہمیں رسول کی ذات دیا. ایک قرآن میں عشق رسول دیا, دوسرے قرآن میں عشق قرآن دیا, تاکہ ہم قرآن سے رسول کو سمجھیں اور رسول سے دوسرے قرآن سے ہم قرآن کو سمجھیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب. ان دونوں کتاب کو ہمیں پکڑے رہنا ہے, مضبوطی سے دامن تھامے رہنا ہے, تاکہ صبح قیامت تک یہی دونوں ہمارے لیے شفاعت بن کر کے, شفاعت کرنے والا بن کر کے یا شفیع بن کر کے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اور جب مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں دھتکار دے گا یا ہماری بخشش مغفرت نہیں ہوگی, تب ہم جائیں گے اس نبی کی بارگاہ میں جو ہمارے لیے شفیع ہیں, اس قرآن کی بارگاہ میں جو ہمارے لیے شفیع ہیں. اس لیے قرآن کو سینے سے لگانا ہے, عشق رسول کو سینے سے لگانا ہے, ولادت رسول کا چرچا عام کرتے رہنا ہے. اتنا ضرور کہوں گا, زمین سے آسماں تک ہے خوش سرکار آئے ہیں. زمین سے بولے پورا مجمع محبت سے بولیے. ایسے نہیں پروگرام سنتے جیسے آپ لوگ سننے کا من مزاج بناتے ہیں نا. زمین سے آسماں تک ہے خوش سرکار آئے ہیں. مجھے ادھر بھی جانا تھا, ایک پروگرام اپنے گاؤں کے علاقے میں, بڑگا گاؤں میں رہنا تھا, لیکن لگتا ہے کہ نہیں پکڑ پائیں گے اور نہیں پہنچ پائیں گے. پہلے ادھر پڑھنا تھا, پہلے سیٹنگ ادھر کی تھی, پھر میں ادھر آیا کہ ادھر لیٹ ہو گیا ہے, ادھر چلتے پھر ادھر آیا تو دیکھا کہ یہاں بھی افراتفری کا ماحول ہے, پھر وہاں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو
آج کا مسئلہ بالکل گڑبڑ ہو گیا. کل مجھے سمستی پور اور مظفر پور رہنا ہے انشاءاللہ. 2 پروگرام میں اسی طرح سے کنٹینیو ملاقات ہوگی. بس آپ پورا مجمع اس شعر کو سنیں, دل لگا کر محبت سے, عشق اور محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. زمین سے آسماں تک ہے, جو میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کی آیت پڑھی ہے اسی پر میری گفتگو, اور یہ شعر سن لیجئے. قد جاکم من اللہ نور. زمین سے آسماں تک ہے خوش سرکار آئے ہیں. زمین سے آسماں تک ہے خوش سرکار آئے ہیں. زمین سے آسماں تک ہے میرے سرکار آئے ہیں. کہے ہر امتی دل سے میرے دلدار آئے ہیں. کہے ہر امتی دل سے میرے دلدار آئے ہیں. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرے شکم میں رہا تو مجھے اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی. مجھے چراغ کے لیے, روشنی کے انتظام کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور جب تک میرا بیٹا میرے گربھ میں رہا, میرے پیٹ میں رہا, مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف اور برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی درد نہیں ہوا. اور جب میں پاؤں رکھتی تھی, پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی تو پتھر پگھل جاتا تھا. میرا قدم کا نشان اس پتھر کے چھاتی پر پڑ جاتا تھا. جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو عرب کی عورتیں اور مکے کی عورتیں, ساری عورتیں اپنے ڈول اور رسی لے کر کے جاتی تھی تاکہ اس سے پانی نکالا جائے اور اپنے گھر لے کے آیا جائے. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں اپنے گربھ میں اپنے بیٹے محمد کو لے کر کے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کی برکتیں لے کر کے جب مکے کے کسی کنویں پہ جاتی تھی تو ڈول لے کے جاتی تھی, رسی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور صرف ڈول لے کر کے اور اسی کنویں کے سامنے میں جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. صرف پانی اتنا ابلتا تھا, وہ پانی آ کر کے میرے ڈول پہ آ کر کے جا کر کے میرا ڈول بھر جاتا تھا. اور میرے ڈول بھرنے کے بعد ساری عورتیں کہتی تھی اے آمنہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد مکے کی عورتوں نے شکایت کر دیا تھا, مکے کی عورتوں نے شکایت کیا تھا کہ اے عبد المطلب تیری جو بہو ہے وہ رسم و رواج کو توڑ رہی ہے, خاندان کی روایت توڑ رہی ہے. اس لیے کہ اس خاندان میں روایت ہے کہ جس کا شوہر مر جاتا ہے, جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے, اس کی بیوی 1 سال تک سوگ مناتی ہے. لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تیری بہو یہ سوگ نہیں منا رہی ہے. اور جب سوگ نہیں منا رہی ہے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے, عبد المطلب کو تانا دیں گے, خانہ کعبہ کے متولی کو تانا دیا جائے گا. حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی فاطمہ, ان کی بیوی کا نام ہے, حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ سے پوچھا کہ اے میری شریک حیات, اے میری بیوی, اپنی بہو سے ذرا پوچھ لو, معلوم کر لو کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے, میرے بیٹے اور اپنے شوہر عبداللہ کے انتقال پر سوگ کیوں نہیں منا رہی ہیں, غم میں کیوں نہیں ڈوبی ہوئی ہے. مکے کی عورتوں نے شکایت کیا ہے کہ تیری بہو سنگھار کرتی ہے, تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے, ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ سارے مکے کی عورتوں کو اس خوشبو کی مہک پہنچتی ہے. تو مکے کی عورتوں نے شکایت کیا تھا کہ تیری بہو وہ سوگ نہیں مناتی ہے, سنگار بھی کرتی ہے, خوشبو بھی لگاتی ہے, اور جبکہ شوہر مر جائے تو یہ سب حرام ہو جاتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی آپ کی بہو کرتی ہے. جب فاطمہ نے پوچھا تھا, حضرت عبد المطلب کی بیوی نے پوچھا تھا, بہو یہ تو بتاؤ کہ سارے مکے کی عورتیں شکایت کر رہی ہیں, ان کا کمپلین ہے کہ تم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی غم نہیں کر رہی ہو, سوگ نہیں منا رہی ہو, آخر کیا وجہ ہے؟ تم بڑی تیز خوشبو لگاتی ہو, آخر کیا بات ہے کہ تم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی غم میں نہیں ڈوبی ہو اور سوگ نہیں منا رہی ہو؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے میری ماں, اے میری ماں
فاطمہ اے میرے باپ عبد المطلب آپ سن لیجئے، جب سے میرا شوہر مجھ سے جدا ہوا ہے میری زندگی ادھوری ہو گئی ہے، جب سے میرا شوہر مجھ سے رخصت ہوا ہے آنکھیں نم ہو گئی ہے، دل برداشتہ ہو گیا ہے، دل میں دھڑکن تو ہے لیکن دھڑکن میں وہ روانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ آپ جس خوشبو کی بات کرتے ہیں یا مکے کی عورتوں نے جو شکایت کیا ہے اس کی شکایت بجا ہے، اس کی شکایت درست ہے، میں نے کوئی آج تک خوشبو کا استعمال نہیں کیا ہے۔ جب سے میرا محمد میرے شکم میں آیا ہے میرا جسم خوشبودار ہو گیا ہے، میں جو کپڑا پہن لیتی ہوں وہ کپڑا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اے میری ماں فاطمہ یہ دیکھ میرا دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کو میں نے ایک بار نہیں کئی بار دھویا ہے، کئی بار دھونے کی کوشش کی ہے، میں نے خوشبو ہٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنا دھوتے جاتی ہوں اتنی خوشبو میں اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ فقط یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ عام بچہ نہیں بلکہ ایسا بچہ آنے والا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا خوشبودار ہوگی، پوری کائنات معطر ہوگی۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر پسینے کا جو ایک قطرہ اگر مل جائے دلہن کو، پسینے کا جو ایک قطرہ اگر مل جائے دلہن کو، پسینے کا جو ایک قطرہ اگر مل جائے دلہن کو تو کئی نسلوں تلک بچے بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، کئی نسلوں تلک بچے بڑے خوشبودار ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے میرا بیٹا میرے شکم میں رہا کبھی ابراہیم آتے ہیں، کبھی اسماعیل آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ آتے ہیں، اور ہر رات کوئی نبی آتے ہیں، کوئی پیغمبر آتے ہیں، کوئی رسول آتے ہیں، کوئی حور آتی ہے، کوئی غلمہ آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت حوا وہ تمام مقدس خواتین میرے خواب میں آتی ہیں جو مقدس خواتین ہیں، وہ آ کر کے بشارت سناتی ہیں، خوشخبری سناتی ہیں اور کہتی ہیں مبارک ہو، مبارک ہو اے آمنہ، تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں ایک ایسا خوبصورت ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے کائنات مسکرائے گی، زندگی مسکرائے گی، غریبوں کی زندگی مسکرائے گی، بے سہاروں کی زندگی مسکرائے گی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، بیواؤں کے سروں پر وقار رکھنے کا ہاتھ رکھنے والا اور دنیا کو عزت دینے والا، دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دینے والا نبی آنے والے ہیں۔ جب یہ سنتی تھی تو میرے دل کو بڑا اطمینان ملتا تھا۔ ہاں اب وہ بات سن لیجیے، حضرت آمنہ فرماتی ہے اے میری ماں فاطمہ، آپ کہتی ہیں کہ میں بناؤ سنگار کرتی ہو، میں نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہے، میں نے کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کیا ہے، یہ میرے آقا محمد کے آمد کی خوشی ہے اور خوشبو ہے جس کی وجہ سے پورا مکہ مہک رہا ہے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکے کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکے کے درختوں پہ پیڑ پودوں پر ہرے بھرے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ قحط سالی کا زمانہ دور ہو گیا ہے۔ جہاں مکے میں ہمیشہ سال 2 سال کے بعد قحط آتا تھا، قحط سالی کا زمانہ آتا تھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ساری دائیاں ساری عورتوں نے بچوں کو لے لیا، میرے پاس لے جانے کے لیے بچہ کوئی نہیں ملا، تو کسی نے کہا کہ جاؤ محمد کے اٹھا لو، جاؤ عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں عبد المطلب ان کے گھر ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا ہے، جاؤ اسی لڑکے کو لے کے چلے جاؤ، اس کے پرورش کرو گے تو اس کا کچھ انعام ملے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس کے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، بھلا اس سے کیا انعام و اکرام کی امید ہو سکتی ہے؟ انعام و اکرام کی امید کیے بغیر حضرت حلیمہ فرماتی چلو کوئی بچہ نہیں ملا ہے تو چلو اسی یتیم بچے کو اٹھا لیتی ہو، کم سے کم آنے جانے کا کرایہ اور بھاڑا تو وصول ہو جائے گا، کم سے کم آنے کا مقصد تو حل ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس گھر پہ پہنچی جہاں حضرت آمنہ ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کے بچے کی ولادت ہوئی تھی، میرے آقا پیغمبر کی ولادت کی جگہ تھی نامولود بچہ، جب جیسے ہی میں قدم رکھا اور اس گھر میں اپنا قدم داخل کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ گھر سے خوشبو کی بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ، گھر
سے خوشبو کی فوہار پھوٹ رہی ہے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ایسا لگا پورا گھر معطر ہو گیا ہے اور گھر خوشبو سے معطر ہو گیا ہے. گھر کی دیواریں مہک رہی ہے, گھر کی پھوس کی گھر ہے, پھوس کا گھر ہے, پھوس کی چھت ہے, اس چھت سے خوشبو کی فوہار برس رہی ہے اور اس گھر میں نور ٹپک رہا ہے, اس گھر میں نورانیت اور اس گھر سے نورانی اور تجلیات خداوندی کی بارش ہو رہی ہے. جیسے ہی میری نظر پہلی نظر محمد پر پڑی تو دل میرا بڑا مطمئن ہو گیا, دل کو بڑا سکون ملا, اتنا سکون ملا جتنا سکون کبھی نہیں ملا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی محمد کو اپنے سینے سے لگایا ایسا لگا میرے جسم کی ساری بیماری دور ہو گئی ہو, ایسا لگا میرے جسم کی ساری کمزوری دور ہو گئی ہو. جو چلتے ہوئے آتے ہوئے میری بیوی, میرے بچے اور خاص کر کے میری اونٹنی جو کمزور ہو گئی تھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آ رہی تھی, اتنی نحیف و ناتوار کمزور اور لاغر اور دبلی پتلی اونٹنی لے کر کے آئی تھی. جب میں محمد کو لے کر کے اٹھائی اور اس اونٹنی پر سوار ہو گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ساری اونٹنی میرے سہیلیوں کی اونٹنی پیچھے ہے اور میری اونٹنی آگے آ گئی ہے. کیا پتا چلا محمد کی آمد کی خوشی ہے, محمد کی آمد کی خوشی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب دائیا حضرت حلیمہ بچے لینے کے لیے آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے, حضرت آمنہ فرماتی ہے او دیوانو, او لوگوں کیا دیکھ رہے ہو, میں تو ملک شام کے محل کو دیکھ رہی ہوں, میں تو ملک شام کے محل کو دیکھ رہی ہوں, قیصر و کسریٰ کی دیواریں دیکھ رہی ہوں, میری نگاہ وہ دیکھ رہی ہے جو تم نہیں دیکھتے ہو. یہ کس کی وجہ سے, یہ محمد کی آمد کی برکت ہے, میرے پیغمبر کی آمد کی برکت ہے. ملک شام کے محلات دیکھ رہے ہیں, قیصر و کسریٰ کی دیوار دیکھ رہی ہیں اور اتنا تیز دیکھ رہے ہیں. جب ماں اتنا تیز دیکھتی ہے تو نبی جو پیغمبر اور رسول بن کر کے آئے ہیں وہ کتنا دیکھتے ہیں. جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت سرکار بریلی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ نبی آئے ہیں 12 ربیع نور کی صبح صادق کی گھڑی ہے, سہانی سی گھڑی ہے, ایسی سہانی سی گھڑی جس سہانی گھڑی میں رات کا سناٹا جا رہا ہے اور دن کا اجالا آ رہا ہے. رات کا سناٹا جاتے جاتے میں نبی کی زیارت کر رہا ہے اور دن کا اجالا آتے آتے میں نبی کی زیارت کر رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام مل جائے, نہ کالے کے لیے, نہ گورے کے لیے, نہ اجلے کے لیے, نہ گورے کے لیے اور نہ دن کے لیے, نہ رات کے لیے, نہ دشمن کے لیے, نہ دوست کے لیے, بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے کائنات کو ایک ایسا نبی بھیجا ہے, ایک ایسا رسول دیا ہے جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے اپنے نبی کو, اپنے رسول کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وہ رحمت للعالمین نبی آئے ہیں اور وہ رسول آئے ہیں, وہ پیغمبر آئے ہیں جس کی آمد کا جلسہ سجا کر کے ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے نبی آئے ہیں اور میرے نبی کی آمد کا. اب تقریر ختم ہونے والی ہے, آپ گھبرائیں نہیں, بس آپ 2 باتیں سن لیجئے. میرے نبی کی سرکار کی ولادت ہو رہی ہے اور میرے نبی جب تشریف لا رہے ہیں ادھر مکے کی دیوار جھک رہی ہے, ادھر مکے کی دیوار, خانہ کعبہ کی دیوار حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہی ہے اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک کر کے میرے آقا کی ولادت اور میرے آقا کو سلامی پیش کر رہی ہیں. حضرت عبد المطلب جو سب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک صبح صادق کا وقت ہے, اچانک خانہ کعبہ کی دیوار جھکتی چلی جا رہی ہے. حضرت عبد المطلب کو خوف ہوا کہیں یہ دیوار گر نہ جائے, کہیں یہ دیوار ٹوٹ نہ جائے, تب تک کہ کسی آنے والے نے خبر دی, اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو, تیرے گھر ایک ایسا چاند سا پوتا پیدا ہوا ہے جو چاند کو چاندنی دینے والا آیا ہے, جو روشنی دینے کے لیے آیا ہے, کائنات کی ہدایت اور رہبر و رہنمائی کے لیے آیا ہے, پوری کائنات کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. ایسا رسول اور ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس بچے کی خوشیوں میں خوشیوں پیدا ہو گئی ہے. اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے سارے لڑکے پیدا ہوئے اور سارے لڑکے اتنے خوبصورت پیدا ہوئے کہ ان کی خوبصورتی کا جواب نہیں ہے, لیکن ان تمام خوبصورت بچوں میں میرے نبی اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل کہ سرکار حسان الہند فرماتے ہیں وحسن من کالم تراقت عینی وجمل من کالم تلد النساء قد خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسن کا یہ عالم تھا. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار, اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں, کوئے نبی ہے. حضرات گرامی, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں, میرے نبی کی ولادت ہو رہی ہے اور خانہ کعبہ کی دیواریں جھک رہی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیواریں جھک کر کے سلامی پیش کر رہی ہیں. میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے اور
درختوں پہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں, پیڑ پودوں میں جہاں خشک سالی تھی, جہاں پتے پیلے پڑ گئے تھے, جہاں پتے بھورے پڑ گئے تھے, جہاں پتے خشک ہو گئے تھے, اب ہرے بھرے ہو گئے ہیں. جن جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا, ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ لبالب بھر گیا ہے. حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں, جب تک میرا بیٹا میرے گھر میں اور میرے قبیلے بنو سعد میں رہا, میرے گھر میں خوشیوں کی بارش ہوتی رہے. میرے قبیلے کے لوگ میرے ساتھ اور میرے بکریوں کے ساتھ سارے لوگ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. جب نبی آئے اور اس کے بعد بکریاں چرانے کے لیے جا رہے تھے تو شیر نے پیچھا کیا تھا, شیر نے تعاقب کیا تھا اور حضرت حلیمہ کی بکری کو 3-4 دن تک پکڑ کے رکھا تھا, اس لیے کہ میرے نبی کا بچپنا تھا اور نبی کے بچپنے میں بخار لاحق ہونے کی وجہ سے نبی بچپنے میں بکری چرانے نہ جا سکے, تو بکری نے شیر کو پکڑ لیا, شیر نے بکری کو پکڑ لیا. اور اسی بہانے سے جب بکری چھڑانے کے لیے محمد جا رہے ہیں اور پوچھا کہ تم نے میری بکری کو کیوں پکڑا ہے, کیوں تم نے اپنے چنگل میں قبضے کر میں رکھا ہے, تم نے پھاڑا کیوں نہیں, تم نے کھایا کیوں نہیں؟ تو شیر نے جواب دیا تھا, میں کیسے پھاڑ دوں, میں تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے کئی دنوں سے بے چین و بے قرار ہوں. وہ سانپ ہے, ایک سانپ جب ہجرت کا وقت ہوا ہے, میرے نبی کی ولادت کا جشن منا رہا ہے, اور وہ سانپ جب ہجرت کا وقت ہوا حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں, غار ثور میں پہنچے ہیں, تو ہر طرح سے اس غار ثور کی صفائی کر دی گئی ہے. انگوٹھا رکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے, 1000 سال اس سانپ کی عمر تھی, اور بس یہ سن رکھا تھا کہ نبی اسی غار ثور میں آئیں گے, اسی بہانے سے زیارت ہوگی. جب حضرت ابوبکر نے انگوٹھا رکھا تھا اور انگوٹھا رکھنے کی وجہ سے جب سانپ نکل نہ سکا تو ڈنک مارا, اتنا تیز اور اتنا زہریلا سانپ تھا, 1000 پرانا سانپ, زہریلا ڈنک مارنے کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف ہوئی. تو حضرت ابوبکر نے کہا, یا رسول اللہ, کسی موذی جانور نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے. نبی نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا اور وہ تکلیف ختم ہو گئی. پتا چلا میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں, جانوروں کے نبی, پرندوں کے نبی, چرندوں کے نبی, ہوا فضا کے نبی, ساری کائنات کے نبی بن کر کے آئے ہیں. اور وہ ایسا نبی بن کر کے آئے ہیں, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کیا گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب. اسی نور اور اسی روشن کتاب کی ہمیں پیروی کرنے کا حکم ہے. تو ہم اور آپ عاشق رسول بنیں, غلام رسول بنیں. سرکار کی آمد کے موقع پر ہم اپنے گھر میں خوشیوں کی بارش کریں اور غریبوں کی مدد کریں, سہایتا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق, اچھا ویوہار, اچھا کریکٹر پیش کریں, دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ پیش کریں. اپنے بیگانے دوست دشمن سارے لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے ملیں. یہی نبی اور یہی 12ویں والے پیغمبر کا یہ پیغام دل نواز ہے, ہم اسی کو قبول کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس مجلس کو, اس بیٹھنے کو اور اس ذکر و اذکار کو, اس ولادت کی جشن اور اس ولادت کی گھڑی کو اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ سے بڑھ کر کوئی تاریخ نہیں ہو سکتی. آج کی رات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رات نہیں ہو سکتی. آج کی صبح سے بہتر کائنات میں کوئی صبح نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اسی صبح کے وقت تاریخ میں, اسی رات میں میرے سرکار کی آمد ہوئی ہے. جس سہانی سی گھڑی میں میرے نبی کی آمد ہو رہی ہے, ہوا فضا میں شفا تقسیم ہو رہی ہے. جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس سہانی گھڑے چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور محبت سے پڑھیں, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار رم تاجدار حرم, شہر یار رم تاجدار حرم, نو بہار صفات پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر
راجا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں راجا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ